अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। अच्छा जी, क्या हाल चाल हैं? लेट्स वेट फॉर अदर्स टू जॉइन द लाइव सेशन। आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सेशन। मैंने कुछ चीज़ें मुझे याद भी आ रही थी, कुछ मैंने थोड़ा सा दोबारा से उनको रिवाइव किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और अपना तज्जिया दूं। मैं आप लोग असल में बहुत साल गुजर जाते हैं, जब कोई चीज़ दोबारा से आती है तो जो फ्रंट पे चीज़ होती है आप लोग सिर्फ उसको देख रहे होते हो और उसी के बारे में बात कर रहे होते हो। पीछे जो हो चुका होता है उसको आगे बढ़ के आप लोग दोबारा से बात करते हो, क्योंकि अभी मैं अगर क्वेश्चन आंसर्स आपके लूंगी, लेकिन एट द मोमेंट मैं जितने भी आपके कमेंट्स हैं वो एक साइड पे करती हूँ, बिकॉज उसके बाद वरना मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो एक तरफ करती हूँ। जब मैं आप लोगों से बोलूंगी क्वेश्चन करने के लिए, उस वक्त आप लोग मुझसे क्वेश्चन करना, फिर मैं आप लोगों को उसका जवाब भी दूंगी। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। अच्छा, देखिए स्टोरी तो बहुत पुरानी है ये सौलत मिर्जा की। और सौलत मिर्जा कौन थे, पहले तो मैं थोड़ा सा जो मुझे मालूम है एज एन एमक्यूएम पर्सन, जब मैं एमक्यूएम में होती थी, कि उनकी क्या वो कौन थे, या वो क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो सौलत मिर्जा ऑलरेडी जेल में थे। और मेरी सबसे पहले जो फर्स्ट जो मेरी एक राय, या मैंने उनको समझा, या मैंने उनके बारे में थोड़ी सी तहकीक की रहते हुए पार्टी में, वो इस तरह से थी कि कोई इवेंट हो रहा था वहां पर। एक खातून अंदर आई हमारे डिपार्टमेंट में, जो मीडिया सेल का डिपार्टमेंट था, और वो मुझे वॉशरूम उन्होंने पूछा, मैंने उनको वॉशरूम बताया। तो फिर वो मुझसे कुछ बात करने लगी कि अच्छा आप कौन हैं, आप हैं रमबाजी और ये वो। तो मैंने कहा अच्छा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानती। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आपको जानती। तो उन्होंने कहा कि मैं सौलत मिर्जा की वाइफ हूँ। तो मैंने कहा कौन सौलत मिर्जा? तो उन्होंने कहा कि आप एमक्यूएम में रहती हैं, काम करती हैं, और आपको सौलत मिर्जा के बारे में नहीं पता? तो मुझे वाकई ही नहीं पता था उस वक्त तक। तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली में मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसने, कोई वहाँ खड़े हुए थे एक हमारे मीडिया सेल के मेंबर, तो उन्होंने कहा कि बाजी सौलत भाई तो हमारे बहुत पुराने कारकुन हैं और वो जेल में हैं बहुत सालों से, और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं और ये हैं और वो हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बाद में बड़े कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद फिर से उनका कोई जिक्र इस तरह से निकला कि वो क्या थे, और उनके बारे में बड़ी जो अच्छी राय रखी जाती थी एमक्यूएम के कारकुनों में, कि वो बड़े वफादार थे भाई के, और बहुत मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर। और वो उनका ये भी मशहूर था कि वो जेल में हैं और जेल में उनको सारी वो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी और एमक्यूएम का बड़ा जोरा था। तो जितने भी एमक्यूएम के कारकुन वहाँ होते थे जेल के अंदर, तो सौलत मिर्जा उनको देखते थे, उनके इश्यूज को एंड एवरीथिंग। तो और उनकी जब बर्थडे होती थी तो वो बर्थडे भी जेल में काफी जोर और शोर से मनाई जाती थी, क्योंकि एक बर्थडे में तो हमारे जो कवाल हैं थे अपने अमजद भाई, वो भी उन्होंने भी वहां परफॉर्म किया जेल में जाके। तो ये मतलब उनकी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है। और जहां तक बाद में फिर तहकीक की गई तो उसमें ये पता चला कि वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, पढ़े लिखे एक नौजवान और खूबसूरत गुड लुकिंग वो थे नौजवान, और उन्होंने APMSO ज्वाइन की और उसके बाद फिर वो एमक्यूएम का धड़ा बन गए। अच्छा, अब आप लोग ये सोचें, बात करें कि मैं उस बात को तो डिफेंड ही नहीं करी ना कि उन्होंने कत्ल किया है या नहीं किया। वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो इसकी तहकीक करें, और उन्होंने की, जैसे कि JIT बनाई थी। अच्छा, जब पहली JIT बनी थी, ये सारी वो बातें मैं कह रही हूं कि जी ऑन द रिकॉर्ड है ये सारी बातें। पहली JIT जब बनी थी उसमें नामालूम शख्स की बनी थी, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई थी कि जिसमें ये बता सकें कि जी किसने मारा है। कोई किसी का नाम भी नहीं था, बस नामालूम शख्स था।
اس کے بعد یہ سہولت مرزا جو بینکاک چلے گئے تھے اور یہ دوبارہ آئے جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے سنا کہ یہ کوئی اور پاسپورٹ پہ کوئی اور نام بنا کے یہ چلے گئے. اس زمانے میں میڈیا، سوشل میڈیا کا اتنا زور نہیں تھا، تو اتنی پکچرز وغیرہ جو تھیں وہ پولیس کے ہاتھوں میں نہیں تھیں تاکہ وہ پتہ نہ کر سکیں کہ وہ کیسے لگتے ہیں، وہ ان کی شکل کیسی ہے. only MQM people would know about him. تو اس کے بعد پھر یہ جب کیونکہ شاہد حامد جو ہیں جن کا قتل ہوا، وہ ایک بڑی پروفائل، ہائی پروفائل شخصیت تھے، اور کافی ان کا اچھا ایک کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ کافی ایک اچھے آفیسر جانے جاتے تھے KSC کے، اور وہ ان کا کہتے یہی ہیں کہ جی MQM کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، اور وہ نہیں سنتے تھے ان کے ورکرز، اگر ان کو زیادہ وہاں پر ان کو جاب ملتی تھی تو وہ اس کے خلاف بات کرتے تھے. یہ سب میں نے سنی ہیں باتیں، ٹھیک ہے نا. میرا کیونکہ اس زمانے میں MQM کا حصہ نہیں تھی، تو میں تو صرف وہی بول سکتی ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا، یا میں نے اس کے اوپر اپنی بات کی یا سنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے. اچھا، اب ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں سہولت مرزا کے بیان پہ. یہ جب بیان آیا تو تب تو میں پارٹ تھی MQM کا، اور ہم نے لائیو دیکھا. اچانک سب سے پہلے سما نے چلایا، اس کے بعد پھر سارے چینلز نے چلایا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باتیں شروع کی. اور اگر آپ، وہ ابھی بھی YouTube پہ ہے ان کا جو بیان ہے، وہ اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو اس میں اتنی ایڈیٹنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں لائیو بات کر رہی ہوں، وہ جب بات کر رہے ہیں تو وہ کٹتا ہے، ان کا فیس سٹریٹ ہے، پھر ایک دم سے یوں ہو جاتا ہے. تو آپ خود نوٹ کریں گے، آپ دوبارہ دیکھیے گا، وہ اس میں بہت ساری ایڈیٹنگ ہے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کالے کپڑوں میں، ہو سکتا ہے وہ پولیس کا شخص ہو، اور اس کا ہاتھ بھی ایک دو دفعہ سامنے آیا ہے ان کے، جب وہ یہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو پھانسی لگنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کل لگنی ہے پھانسی، بٹ اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پھانسی لگنی ہے اور تم نے یہ سب کہنا ہے. اب کسی کو پھانسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی وائف کا بیان تھا آفٹر ان کی پھانسی کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ وہ سب کچھ کہیں اور آپ کو معافی نامہ دے دیا جائے گا. اب ایک شخص ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں اس بات کو. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسکرپٹڈ کوئی چیز ہے اس کو آپ بول دیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو کہتے ہیں نا وہ مل جاتا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے اگر آپ اپنے جرم کا اعتراف کریں. تو انہوں نے اگر جرم کا اعتراف کیا لیکن ساتھ اس میں ایڈیشنز لگائی گئیں، تو اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ اگر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو معافی نامہ مل جائے گا، تو پھر تو ایک شخص جس کو پتا نہیں ہے کہ کل اس کی پھانسی ہونی ہے، وہ یہ کہہ دے کہ ہاں یہ لوگ تھے اس میں ملوث. آپ نے اگر ان کا بیان دیکھا ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بابر غوری کے گھر میں بلایا گیا، اور مجھے وہاں پہ فون جو تھا وہ PTCL سے بات ہوئی کیونکہ وہ ٹیپ نہیں ہوتا تھا. اچھا، PTCL کا اگر فون ٹیپ ہوتے تھے تو اس زمانے کے اگر PTCL کے آپ بات کریں تو رابطہ کمیٹی کے جتنے PTCL کے فون تھے آج تک ان کی ریکارڈنگ وہ کیوں نہیں کبھی سامنے آئی، وہ کیوں نہیں کبھی بھی ہم لوگوں نے سنی، اور اس سے ہم اپنا ایک تجزیہ ہم نے نکالا کہ الطاف حسین کون تھے یا کیا تھا. یہ تو آج تک کوئی ریکارڈنگ نہیں ہم نے سنی. آپ لوگوں نے سنی تو مجھے بتا دیجئے. پھر میں یہاں بولوں گی، میرا کوئی تعلق MQM سے نہیں ہے، میرا کوئی تعلق کسی اور پارٹی سے نہیں ہے. میں جو بھی پوسٹ کرتی ہوں وہ اپنے طے سے
آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں حقیقت. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے زندگی گزار رہی ہوں, آرام سے گزار رہی ہوں, سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, اور یہاں میں گھریلو ہی خاتون ہوں, کھانا بناتی ہوں اور گھر دیکھتی ہوں اور اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں, فیملی کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں. تو میرا کوئی تعلق, یا مجھے کسی نے فورس کر کے یہ ویڈیو بیان بنانے کے لیے نہیں کہا. میں جو کہوں گی وہی کہوں گی. بابر غوری کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ بھی ہیوسٹن ہوتے ہیں. ان کی فیملی میں میرا ان سے کہیں نہ کہیں ضرور ٹکراؤ ہوتا ہے, کیونکہ ہیوسٹن میں دیسی کمیونٹی جو ہے وہ ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں, اور میں بھی ہوتی ہوں. نہ وہ میرے گھر کبھی آئے, نہ میں ان کے گھر کبھی گئی. ہاں, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا تھا, تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی, کیونکہ وہاں پہ کاؤنسلر جنرل, وہاں پہ اور بہت بڑے بڑے جتنے ہیوسٹن کی کمیونٹی کے لوگ ہیں سب موجود تھے. تو اٹ واز اے جرنل, کہتے ہیں نا, ایک ایونٹ تھا جو ان کی بچی کی شادی تھی. اس کے علاوہ میرا نہ میں ان کی اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں کسی اور کی اسپوکس پرسن ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سولت مرزا کی جو بات ہے وہ انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد دوبارہ سے لیٹس کم بیک ٹو ہز ویڈیو میسج. ویڈیو میسج میں یہ اس زمانے کا وقت ہے جب راحیل شریف جنرل صاحب تھے, اور کافی ان کی پاپولیرٹی گراف بہت ہائی تھا. اور اسی زمانے کی بات ہے جب ایم کیو ایم کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, ایم کیو ایم کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ بہت تھی. تو آپ جب دوبارہ ویڈیو میسج دیکھیں گے نا, تو دوبارہ اس میں ایک چیز نوٹس کیجیے گا. وہ یہ نوٹس کیجیے گا کہ سولت مرزا اپنی معافی نامہ بات کرتے کرتے وہ کس طرف جا رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس میں لوگ جاتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتے ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہی لوگوں میں سے کوئی کلین لوگ نکالے جائیں گے, اور ایک آپشن آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. اب یہ آپشن کیا تھا, اور پھر اس نے مصطفیٰ کمال کا بھی نام اس میں مینشن کیا. یہ کیا تھا سب کچھ؟ سوچیں. میں تو بہت سوچتی ہوں, میں نے تو بہت سوچا, اور میں نے تو بہت اس پہ کہتے ہیں نا اپنی عقل لڑائی. اب آپ بھی اپنی عقل کو استعمال کریں کہ آپشن کی بات جب کی گئی, وہ کون ہوتا ہے, اس کا کیا لینا دینا. ایک طرف وہ ایم کیو ایم کو کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں جو لوگ آتے ہیں وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال کا نام استعمال کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بابر غوری شاید سینیٹر ہیں. ایک ایم کیو ایم کا اتنا وفادار کہتے ہیں نا ورکر, اس کو یہی نہیں پتا کہ بابر غوری سینیٹر ہیں. بہت سارے اس میں سوال اٹھتے ہیں. اور نیکسٹ ڈے ان کو پھانسی مل گئی. ٹھیک ہے, تو پھر ان کی وائف جب آئیں دوبارہ, انہوں نے یہی بولا, انہوں نے کہا کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو ہم تو دشمنی اور بڑھا دی. ان کے یہ ورڈ جو ہیں وہ کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ معافی نامہ ان لوگوں کو دے دیا جائے گا اور ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا, اور وہ نہیں ہوا. اور ان سے کہا گیا تھا یہ سب کچھ کہنے کے لیے. اب یہ کیس جو ہے یہ اب دوبارہ سے کھلے گا, کیونکہ ان کی وائف نے ان کے مرنے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بولا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے, کیونکہ جب سٹارٹنگ میں جے آئی ٹی میں نام ہی نہیں تھا, جے آئی ٹی میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا, تو پھر بعد میں کتنے دنوں کے بعد یہ والے نام ڈالے گئے, اور یو نیور نو کہ وہی قاتل تھے یا نہیں تھے یا کوئی اور تھا. اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے
اصلیت جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. پھانسی دینے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. کہتے ہیں نا کہ جب آپ آتے ہو اگر آپ نے کوئی قتل کر دیا ہے یا آپ نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا ہے اور آپ پولیس اسٹیشن میں اپنے کو خود پیش کر دیتے ہو تو اس کے لیے تو معافی ہو جاتی ہے. تو پھر جب یہ بندہ خود پیش کر کے اس نے ایکسٹرا اسکرپٹڈ جو پڑھ دیا, اس کے باوجود اس کو نیکسٹ ڈے ہی پھانسی دے دی گئی. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہم نے سنا کہ جو پھانسی گارڈ پہ نیکسٹ ڈے ہونا ہے جس کو, وہ سارے چینلز پہ آ کے یہ معافی نامہ پڑھ رہا ہے. اور پھر بہت کچھ ہوا ایم کیو ایم میں, بہت کچھ. آپ نے دیکھا کہ عامر خان کو اس کے بعد پھر پٹیاں باندھ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے, یہ سارا ڈرامہ باز, یہ سارا ڈرامہ تھا. اور پھر وہی عامر خان کو سب کی نظروں میں وہ کلین ہو گیا پارٹی کے اندر, وہ کلین ہو گیا اور وہ اس کو بھائی فوراً بڑے پوزیشن پہ اس کو بٹھا دیا گیا. یہ ڈرامہ بازی جو ہے نا, یہ ہو رہی ہے اس ملک میں. اور کہنے کو میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. میں بڑا تحمل سے, بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنے والی انسان تو ہوں نہیں ایکچولی میں لیکن جب ویڈیو میسج بناتی ہوں تو یہ ضرور سوچ سمجھ کے بات کرتی ہوں کہ کہاں تک یہ بات پہنچے گی. You know what I mean. And I do respect a lot of people, but غلط کو غلط کہنا اب ضروری بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک اور کوشچن میرے پاس آیا کہ کیا بابر غوری کو واپس لانا ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ سارے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ایک کیا جائے, اور اب الطاف حسین کا بھی جو ہے چیپٹر اس کو بھی دوبارہ آن کیا جا رہا ہے اور وہ واپس آئیں گے. تو میرا اس پہ یہ جواب ہے کہ الطاف بھائی تو اب واپس نہیں آئیں گے, اور نہ ان کو کبھی بھی پاکستان آ کے سیاست کرنی ہے. ان کا انٹینشن صرف یہی ہے کہ وہ لنڈن میں بیٹھیں, جیسے وہ پہلے سیاست کرتے تھے اسی طریقے سے وہ سیاست کریں اور وہیں بیٹھ کے وہ سیاست کریں. وہ نہیں آنا چاہتے کبھی پاکستان. یہ تو آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھ لیں, کیونکہ اگر وہ آنا چاہتے تو وہ اس زمانے میں آ جاتے جب مشرف کا ٹائم تھا, جب حالات ٹھیک تھے, ایم کیو ایم کا زورا تھا, وہ آ سکتے تھے. بٹ وہ نہیں آئے, وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. ان کو خوف ہوتا ہے کہ میں آؤں گا تو اسٹیبلشمنٹ مجھے پھانسی کے تختے پہ بٹھا دے گی, تو وہ نہیں آتے اور نہ وہ آئیں گے. بابر غوری کو لانا اور دھڑوں کو ایک کرنا وہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. وہ آئے ہیں, میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آئیں, اپنے کیسز کو لڑیں, اور پھر کلین چٹ ملے گی, ایویڈنس سامنے رکھیں, ایلیگیشنز کو بتائیں کہ یہ غلط ہے, تو بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح اور بھی لوگ جو باہر چلے گئے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بنے ہیں بعد میں, ان کو بھی آنا چاہیے. وہ بھی آئیں, کیسز فیس کریں, کورٹس کو فیس کریں, اگر کورٹس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے. اگر تو کسی چیز پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ہر چیز جو ہے, پورا نظام جو ہے وہ فضول کا ہے, پوری ڈیموکریسی فضول کی ہے. تو پھر تو کوئی مطلب اس کے پیچھے کوئی جواز ہی نہیں ہے پھر تو, کہ ہم کیا بات کریں اور کیا بولیں اور کس کو بولیں. تو پھر تو دیر از نو مطلب ہماری جو بات چیت کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا. تو یہ جو دھڑوں کی بات ہے اس پہ میں ایک ضرور بات بولوں گی کہ جو جتنے دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے, پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے عامر خان ایز اے لیڈر آف ایم کیو ایم, مصطفیٰ کمال ایز اے لیڈر آف پی ایس پی. وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ وہ یہ آ رہی ہے کہ ان دونوں دھڑوں کو اگر انہوں نے بنایا ہے تو دونوں کو اب مینج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے.
میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. سو اب آپ لوگوں کو جو کوشچن کرنا ہے وہ مجھ سے کریں. میں دوبارہ سے لائیو آتی ہوں اور آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز لیتی ہوں. جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ مجھ سے اب لائیو آ کے کوشچن آنسرز کرے. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات کلیئر ہوئی ہوگی. بنسبت میں لکھتی ہوں تھوڑا بہت ہی لکھ سکتی ہوں, زیادہ مجھ سے اردو ٹائپ نہیں ہوتا, بٹ میں کوشش ضرور کر رہی ہوں کہ مجھ سے لکھا جائے. تو انگلش میں لکھتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو کہ اردو میں لکھو, تو مجھ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا وہ صحیح طریقے سے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں میں آپ سے بات کروں, اور اس کے اوپر اسی لیے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اب کیس ہے وہ ان کو جیل میں رکھا ہے بابر غوری کو, اور وہ اپنا کیس لڑیں گے. اور یہ اچھی روایت ہے کہ اپنا کیس خود آ کے لڑیں. اگر آپ انوالوڈ ہیں تو آپ کو سزا بھی ہوگی, اور اگر آپ نہیں انوالوڈ ہیں تو پھر آپ باعزت بری بھی ہوں گے. تھینک یو.